जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कोल्ड स्टोरेज के छत से गिरने से 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों की शनाख्त लदाव कुमार और जुगल कुमार के तौर पर हुई है। जिला डोडा के दही इलाके में जालसाजी से सरकारी फंड हड़पने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। डाली उद्यानपुर में किसी किस्म के काम अंजाम दिए बिना ही फंड्स की अदायगी कर दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक इस ब्लॉक की पंचायत सेल में धोखाधड़ी करके बड़े पैमाने पर बदनवानी की गई है। कोई तरक्याती काम कराए बिना ही सरकारी खजाने से फंड्स निकाल लिए गए। मकामी लोगों का इल्जाम है कि जब तक यहाँ के लोग महकमे के मुलाजमीन को कमीशन नहीं देते तब तक वो उन लोगों के काम नहीं करते हैं। लोगों ने बताया कि इंतजामिया से कई बार शिकायत की लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस सेल पंचायत में एक खुसूसी टीम भेजकर इन कामों की जांच कराएं और फ्रॉड करने वाले सेल के सरपंच और महकमे के मुलाजमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऑल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन ने आज जम्मू में प्रेस को ब्रीफिंग दी। तंजीम की तरफ से जम्मू में सयाहती शोबे के अहया के सिलसिले में किए जा रहे इक़दामात से आगाह किया गया। खित्ते में कुदरती कीमती खजानों से सयाहों को रोशनास कराने का अज़्म किया गया। ऑल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के सदर रामिंदर सल्होत्रा ने बताया कि कोविड के चलते शोबे सयाहत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सयाहत से जुड़े हर फर्द को माली नुकसानात झेलने पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि एसोसिएशन टूरिज्म रोड शोज और ट्रैवल मार्ट्स का इनेकाद करते हुए ट्रैवल एजेंट्स और क्लाइंट्स का बराह रास्त राब्ता कराने की पहल करेगा। पुंछ में चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दुकानों के ताले तोड़ने की बजाय शटर्स तोड़कर वारदातें अंजाम दे रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कस्बा पांपोर के दो रफ्तादा इलाके बट तलुक गुजर बस्ती की तारीख में पहली बार सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। इलाके में बिजली निजाम की बेहतरी और पीने की पानी सप्लाई को यकीनी बनाया गया। पांपोर की डीडीजी मेंबर ताजीम अख्तर और गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के लीडर मोहम्मद यासीन परसवाल ने मैकडमाइजेशन का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि गुजर बस्ती में 3 नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके के लोग इससे पहले मुश्किलात से दो चार थे, ताहम मरकज की नई स्कीमों की वजह से मकीनों को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सकता है। सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। 30 जून से यात्रा शुरू होगी और 29 से जम्मू का यात्रियों का पहला काफिला रवाना होगा। रवां बरस रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद की तवक्को है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस लीडरान और कारकुनों का एहतजाज। मोदी हुकूमत और स्कीम के खिलाफ नारेबाजी। नौजवान मुखालिफ स्कीम वापस लेने का मुतालबा। कहा माजी में भी मोदी हुकूमत ने कई अवाम मुखालिफ एकतरफा फैसले किए हैं। पीएम पैकेज पंडित मुलाजमीन का जम्मू में जारी है एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। कहा मांगों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है एलजी इंतजामिया। रीलोकेशन की मांग पर डटे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की पेशरफ्त। मुख्तलिफ इक़दाम करने की हिदायत। बीजेपी को जल्द चुनाव होने की उम्मीद। माहिरीन ने कहा इंतखाबात के इनेकाद में मजीद ताखीर का है इम्कान। कम उम्र बच्चे की कार या बाइक से हादसे होने पर सरपरस्तों और गाड़ी के मालिक पर भी होगी कार्रवाई। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर का सख्त इंतबाह। गाड़ी चलाने से गुरेज करने के नाबालिग बच्चों को तलकीन। स्टंट करने वाले बाइकर्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा मुखालफिन है इंसानियत के दुश्मन। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी मेंबरान और मजहबी रहनुमाओं का बयान। कहा यात्रियों के लिए खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए भी तैयार। यात्रा की मुखालफत इस्लामी ज़ाब्तों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के लोग 2 बरस बाद अमरनाथ यात्रियों के इस्तकबाल को लेकर काफी पुरजोश। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू में बेस कैंप का किया दौरा। गांदरबल और पहलगाम में इंतजामात को दी जा रही है
حتمی شکل، یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات۔ رفیع آباد میں نالہ حمل سے غیر قانونی طور پر ریت اور باجری نکالنے کا کام عروج پر، ایک اہم پل کو بھی لاحق ہو گیا ہے خطرہ، لوگوں میں سخت تشویش، ضلع مائننگ افسر نے کہا کہ جا رہی ہے ضروری کارروائی۔ اور جموں کے باہو فورٹ کی سرگم کوشل نے کیا علاقے کا نام روشن، ممبئی میں منعقدہ مقابلہ حسن میں حاصل کی ہے جیت، امریکہ میں کریں گی ملک کی نمائندگی، جموں میں پیش کی گئی تہنیت، والدین کے سر باندھا کامیابی کا صحرا۔ فوائس کنٹرول روم شوپیاں نے گابرپورہ سے کیگام تک عمارتی لکڑی کی غیر قانونی اسمگلنگ کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی عمارتی لکڑی ضبط کر لی۔ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب رہا، گاڑی کو کیا گیا ضبط۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے نفاذ پر سری نگر میں 2 روزہ قومی کانفرنس کا آغاز، ہائر ایجوکیشن کے پرنسپل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ سے مختلف کورس مؤثر بنائے جا سکیں گے، نصاب کو لچکدار بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ جموں کے باہو فورٹ کی رہنے والی سرگم کوشل ممبئی میں منعقدہ مقابلہ حسن میں جیت حاصل کر چکی ہیں۔ جی ایس کوشل اور مینا کوشل کے اس دختر نے باوقار حالیہ میں مس انڈیا اور عالمی حسن مقابلہ جیت لیا ہے، جموں کشمیر سے وہ پہلی ٹائٹل ہولڈر ہیں۔ وادی کے دیگر حصوں کی طرح ہی پلوامہ میں بھی رواں برس آلو بخارے کی پیداوار کافی بہتر ہے، تاہم مارکیٹ میں اس کی مانگ کم ہونے سے میوہ کاشتکاروں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے پارٹی کے چند دیگر لیڈران کے ہمراہ شہید سب انسپکٹر فاروق احمد پیر کے گھر سامبورا پامپور جا کر اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ فاروق احمد کے گھر پر کافی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے ہشرو بڈگام کا دورہ کر کے ملیٹنٹ حملے میں ہلاک ہوئی ٹی وی اداکارہ کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ سنیل شرما، امتیاز پرے، ڈاکٹر علی اور آغا محسن بھی موجود تھے۔ چولے پورہ بڈگام میں تنظیم المکاتب کی جانب سے سالانہ دینی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کی اسی مکاتب سے وابستہ طلباء نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت ادارے تنظیم المکاتب کے سیکرٹری مولانا سید صفی حیدر نے کی۔ پانزت قاضی گنڈ میں حضرت شیخ آفتاب صاحب کا عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ آستان عالیہ پر ہزاروں عقیدت مندوں نے حاضری دی۔ ولی کامل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ درود و اذکار کی محفلیں آراستہ ہوئیں۔ ٹنبرگ میں شہید شارق احمد لون کی یاد سے کھیلا گیا ٹنبرگ سمس کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ سوزپیٹ کی ٹیم نے جیتا۔ اختتامی تقریب میں این سی لیڈر فاروق احمد شاہ مہمان خصوصی تھے۔ کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر ورکس آغا سید عباس رضوی نے بارڈر لیس ورلڈ فاؤنڈیشن جموں کے کیمپس کا دورہ کیا۔ سری نگر میں بھی کرگل ہاؤس کی نئی عمارت کا اچانک دورہ کیا۔ متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ کرگل ہاؤس کی مناسب دیکھ بھال کریں۔ لداخ پہاڑی کونسل کے ایگزیکٹو کونسلر ورکس فونچنگ تاشی نے پدم زنسکار میں ہوم سٹے کٹس تقسیم کیے۔ ایگزیکٹو کونسلر نے ہوم سٹے کٹس خرید کر لوگوں کو فراہم کرنے پر کرگل کے محکمہ سیاحت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ آمدنی اور روزگار کے لیے یہ کافی معاون ثابت ہوں گے۔ تعلیم حاصل کرنے سے قاصر اور بیکار پڑے رہنے والے اسلام علاقوں کے بچوں کے لیے ضلع ادھم پور میں ایک این جی او سرگرم ہے۔ لیو فار ادر بینگ ہیلپ فل فاؤنڈیشن کے پریئر بچوں کو بڑھ چڑھ کر مفت میں تعلیم دیتے ہیں۔ شوپیاں کی بی جے پی قیادت نے ضلع کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا تاکہ ترقیاتی کاموں کی زمینی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے دیگر سرکاری اسکیموں کے نفاذ کے امور سے بھی واقفیت حاصل کی۔ پونچھ میں پی ایچ کے ملازموں کی 48 گھنٹے کی کام چھوڑو ہڑتال جاری ہے اور انہوں نے ملازمت مستقل کرنے کی مانگ کی ہے اور بقایا جات ادا کرنے اور اجرت میں اضافہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
BG سے بلوئی تک روڈ کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے۔ مظاہرین نے مینڈھر بس اسٹینڈ پر احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ کئی سالوں سے اس سڑک پر مرمت کا کوئی کام نہیں ہونے سے لوگ ناراض ہیں۔ جموں پٹھانکوٹ قومی شاہراہ پر ایک بھیانک حادثہ ہوا۔ ہماچل پردیش اور جموں کشمیر کے نمبروں والی گاڑیوں کے درمیان ٹکر ہو گئی۔ 2 کاریں اور ایک موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئی۔ حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مرکز کی اسپانسرڈ اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کے لیے رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما نے پونچھ کے ڈاک بنگلہ کانفرنس ہال میں میٹنگ کی سربراہی کی۔ میٹنگ میں طے مالی اصولوں اور ضابطوں کی پاسداری کا جائزہ لیا گیا۔ بارہمولہ میں گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے انتخابات کے تحت 11 کانسٹیٹوئنسیز میں ممبران منتخب کیے گئے ہیں۔ پولنگ اور نتائج کا اعلان ایک ہی دن میں ہوا۔ ریٹرننگ افسر پیرزادہ ممتاز احمد نے کہا کہ 8 کے لیے ووٹنگ ہوئی جبکہ 3 بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ مجھ پہ گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے انتخابات پرامن رہے۔ انتظامیہ اور پولیس نے ضروری انتظامات کیے تھے۔ ڈیرہ سنت پور نانگلی صاحب کے 11 میں سے 9 امیدواروں نے جیت درج کی۔ کمیٹی کے صدر سردار RS سنگھ بھی ان میں شامل ہیں۔ کٹھوعہ میں گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے چناؤ کی انتظامیہ نے پوری نگرانی کی۔ سابق صدر چرنجیت سنگھ نے جیت درج کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون سے انہیں کام کرنے کی ہمت ملتی ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر رابر میں کانگریس کمیٹی کی جانب سے اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ستیہ گرہ کر کے احتجاج درج کرایا گیا۔ کانگریس ضلع کے لیڈران نے ستیہ گرہ میں شرکت کی اور اگنی پتھ اسکیم کو نوجوان مخالف اسکیم قرار دیا۔ سامبا میں کانگریس کارکنوں نے BJP کے خلاف احتجاجی مظاہرہ منظم کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ اگر حکومت اگنی پتھ یوجنا کو واپس نہیں لے گی تو احتجاج میں شدت لائی جائے گی۔ بروال موڑ کٹھوعہ میں بھی کچھ نوجوانوں نے اگنی پتھ اسکیم کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں نے کافی تکالیف برداشت کی ہیں اور اب حکومت اس طرح کی اسکیم لا کر نوجوانوں کے حوصلے کو پست کرنا چاہتی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر سان انٹونیو میں دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ لاری سے کم 40 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ 16 افراد کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لاری میں تقریباً 100 افراد تھے۔ یہ معاملہ انسانی اسمگلنگ کے ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست میسوری میں ٹرین حادثہ۔ ایمٹرک ٹرین ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی اور کم از کم 50 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹرین حادثے کے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ٹرین میں تقریباً 243 مسافر اور عملے کے 12 ارکان سوار تھے۔ ہندوستان میں پاکستان کے 4 سفارت خانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ ان سفارت خانوں پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا پھیلانے کا الزام ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کیا ٹویٹ، ایران، ترکی، مصر اور اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارت خانوں کے اکاؤنٹس پر کارروائی کرتے ہوئے ہندوستان میں ٹویٹر اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا۔ وسطی یوکرین کے شہر کریمنچک میں روس کی جانب سے ایک شاپنگ مال پر میزائل حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شاپنگ مال پر روسی حملے کو وحشیانہ دہشت کاروائی قرار دیا ہے۔ عالمی برادری نے بھی اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ممبئی کے کرلا میں ہوئے حادثے میں اب تک 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ 7 افراد کا کیا گیا ہے ریسکیو۔ حادثے کے وقت عمارت میں 21 افراد موجود تھے۔ ملبے میں کم از کم 5 افراد کے پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے NDRF کی ٹیم کو بھی بلایا گیا ہے۔ راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔
الہ آباد کے جاوید محمد کے گھر کو مسمار کیے جانے کے خلاف دہلی میں ویلفیئر پارٹی نے احتجاج کیا. پولیس نے احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا. احتجاج میں ویلفیئر پارٹی صدر قاسم رسول الیاس بھی شامل تھے. رانچی میں سینٹ زیویئر کالج کی بس حادثے کا شکار ہو گئی. 22 طلبہ حادثے میں شدید زخمی ہوئے. زخمیوں میں چند کی حالت نازک ہے. اسکولی طلبہ تینوں بسوں میں سوار تھے. کرناٹک کے بھٹکل میں بلدیہ پر آویزاں اردو بورڈ کی مخالفت. چند ہندو تنظیموں نے کی مخالفت. فوری طور پر اردو بورڈ ہٹانے کا کیا مطالبہ. مہاراشٹر کے سیاست گرما گئی. بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس دہلی کے لیے روانہ ہو گئے. چارٹرڈ پلین سے وہ دہلی کو روانہ ہوئے. گوہاٹی سے ایکناتھ شندے بھی جا سکتے ہیں دہلی. شیو سینا لیڈر سنجے راؤت نے حضرت علی کے قول کے ذریعے شیو سینا کے باغی ارکان اسمبلی پر تنقید کی. قول ہے کہ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. سنجے راؤت نے ای ڈی کے نوٹس پر دیا رد عمل. میں نے سنا ہے کہ بنگال کے کئی لوگوں کو ای ڈی کا نوٹس ملا ہے. ملک میں اس طرح کا ماحول چل رہا ہے. ای ڈی نوٹس سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں. مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے ادھر حکومت سے جانکاری مانگی. 3 دن میں منظور شدہ تجاویز کی جانکاری مانگی. 22, 23 اور 24 جون کو منظور شدہ تجاویز کی معلومات گورنر نے طلب کی ہے. سدھو موسے والا قتل کیس معاملے میں لارنس بشنوئی کو امرتسر عدالت میں پیش کیا گیا. بشنوئی کو مانسا سے امرتسر لایا گیا ہے. عدالت کے باہر سیکورٹی کے معقول بندوبست کیے گئے تھے. آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر کو مذہبی جذبات مجروح کرنے پر 1 روزہ پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا ہے. محمد زبیر نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا. زبیر پر مذہبی اور ذات، جائے پیدائش، رہائش، زبان کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے کا لگا ہے الزام. مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا معاملہ. اور اسی بیچ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا رہا ہے تو ان کے کہنے کے باوجود اور اس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. 295A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. آسام میں سیلاب کا قہر جاری ہے. سیلاب سے صورتحال ابتر ہو رہی ہے. NDRF کی ٹیمیں راحت رسانی کے کاموں میں جٹی ہوئی ہیں. فی الحال ریاست میں 22 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں. متاثرہ اضلاع میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں ہزاروں لوگ پناہ لے رہے ہیں. کانپور میں 3 جون کو ہوئے تشدد معاملے میں نئی SIT تشکیل دی گئی ہے. DCP ایسٹ زون کی نگرانی میں یہ ٹیم کرے گی جانچ. جسٹس اجول بھویا نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لے لیا. تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی ساؤندرراجن نے راج بھون میں منعقدہ تقریب میں جسٹس بھویا کو حلف دلایا. جسٹس بھویا جسٹس ستیش چندر شرما کے جانشین ہیں جن کا تبادلہ دہلی ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے. تقریب حلف برداری میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور گورنر نے چیف جسٹس آف تلنگانہ ہائی کورٹ کو مبارکباد پیش کی. تلنگانہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے نتائج کا آج اعلان کر دیا گیا. سال اول میں 63.32% طلبہ کامیاب ہوئے جبکہ سیکنڈ ایئر میں 67.18% طلبہ نے کامیابی حاصل کی. تلنگانہ کے وزیر تعلیم سبیتا اندر ریڈی نے جاری کی انٹرمیڈیٹ کے نتائج. 1 اگست سے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز ہوگا. خواہش مند طلبہ 30 جون سے کرا سکتے ہیں رجسٹریشن. تلنگانہ میں اسکولی طلبہ کے لیے طلبہ کو 6 جولائی سے اوپن مارکیٹ میں نصابی کتابیں دستیاب رہیں گی. ڈائریکٹر گورنمنٹ بکس پبلیکیشن سرینواس چاری کا بیان. سرینواس چاری نے بتایا کہ 1 تا 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نصابی کتابوں کے فروخت کے لیے تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں. تلنگانہ میں DELED سال اول کے امتحانات 4 جولائی سے 9 جولائی تک ہوں گے. امتحان کے وقت صبح 9 بجے سے 12 بجے تک ہیں. متعلقہ ڈائریکٹر نے بتایا کہ آج سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
تلنگانہ میں کانٹریکٹ کے اساس پر کام کرنے والے جونیئر لیکچررز کے لیے خوشخبری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے کانٹریکٹ جونیئر لیکچررز کو مستقل کرنے کے لیے GO جاری کیا ہے۔ تلنگانہ میں مزید 2 دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے وقفے سے ہلکی بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کافی کمی دیکھی گئی۔ تلنگانہ میں ریتو بندھو اسکیم کے تحت آج سے کسانوں کے کھاتوں میں رقم منتقل کی جائے گی۔ فی ایکڑ 10,000 روپے کسانوں کو دی جائے گی امداد۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی کا بیان۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ دھوکہ دینے کے طریقے بھی بدل گئے ہیں۔ تلنگانہ میں کسی نامعلوم فرد نے واٹس ایپ کے DP پر تلنگانہ DGP مہندر ریڈی کی تصویر لگا کر رقم طلب کرنے کی کوشش کی۔ شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا نوجوان محمد بلال ہریانہ میں منعقدہ کھیلو انڈیا باکسنگ چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کر چکا ہے۔ حبیب مصطفیٰ باکسنگ اکیڈمی میں بلال کی تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ کرنول میں آندھرا پردیش یونانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ آیوشمان بھارت کے تحت تقررات میں محکمہ آیوش سے بھی ڈاکٹرز کا تقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ کرنول کا قدیم تعلیمی ادارہ عثمانیہ کالج کو ڈگری نتائج میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ ضلع کرنول میں عثمانیہ کالج کو ڈگری فائنل ایئر کے نتائج میں نمایاں مقام حاصل ہوا ہے۔ پرنسپل عثمانیہ کالج نے طلباء کو مبارکباد پیش کی ہے۔ طلباء نے بتایا کہ ڈگری فائنل ایئر نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی انہیں انفوسس میں روزگار کا موقع بھی حاصل ہوا۔ کرنول میں ہیومن رائٹس کنزرویشن آف انڈیا کا اجلاس دفتر منعقد کیا گیا۔ تنظیم کے صدر منصور احمد نے ضلع تنظیم کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے وارڈ نمبر 4 پہ اربن ہیلتھ سینٹر قائم کرنے، سڑکوں کی تعمیر اور بجلی ٹرانسفارمر کی مرمت کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی حفیظ خان سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی کرنول شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر گوپی چند نارنگ کا تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ آن لائن اجلاس میں پروفیسر گوپی چند نارنگ کی شخصیت اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ مفتی محمد آصف الدین نے بتایا کہ مدرسہ نظامیہ ادونی میں مولوی، حافظ، خطابت، امامت، قضاعت کے کورس میں داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کی گئیں۔ کرنول میں CPM لیڈر غوث دیسائی نے پکوان گیس پر سبسڈی جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں 4 جولائی کو عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ کرنول میں اسٹیشنری اور پرنٹنگ کمشنر AB وینکٹیشور راؤ نے سرکاری پریس دفتر کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کرنول اور وجے واڑہ میں واقع پرنٹنگ پریس سے کام لینے کی سرکاری افسران سے اپیل کی۔ مدھیہ پردیش کے بلدیاتی انتخابات میں سیاسی پارٹیوں کے لیڈران اپنی پارٹی کے امیدواروں کی جیت کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ اسد الدین اویسی آج شام 7 بجے بھوپال 80 فٹ روڈ فیمس چوراہا پر عوام سے خطاب کریں گے۔ وہیں نروتم مشرا نے اسد الدین اویسی کو تقسیم کی سیاست کرنے والا قرار دے کے کانگریس اور آپ پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ممبرا کی میونسپل اسکول کے عمارت میں 15 دنوں سے پانی نہ ہونے سے بچوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کارپوریٹر اشرف پٹھان و سماجی کارکن مرضیہ پٹھان نے اسکول انتظامیہ پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بنگلورو کے حسنات کالج میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ صوفی سنتوں کی تعلیمات کی عام کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتایا گیا۔ تقریب میں شریک مقررین نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ شاہپور جی پلونجی گروپ کے چیئرمین پلونجی مستری کا کل رات ممبئی میں 93 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ شاہپور جی پلونجی گروپ ملک کے مشہور کاروباری گھرانوں میں سے ایک ہے۔ بہار کے شہر گیا میں منشیات کی منتقلی کے معاملے میں پولیس نے 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2.5 کروڑ روپے کی مالیت کے 2 کلو منشیات کو کیا گیا ہے ضبط۔ پولیس اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے۔
ساسرام شہر میں سرکاری عمارت کی تعمیر کے معاملے میں منظر عام پر آیا اسکیم، محکمے کے 3 انجینئرز کو کیا گیا برخاست، اسکیم سے متعلق جانچ کی جاری کیا احکامات۔ گوالیار میں 9 برس کی نابالغ لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی اور قتل کا واقعہ پیش آیا، معلوم لڑکی کی لاش ریلوے ٹریک کے پاس پائی گئی، پولیس نے اس معاملے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بھوپال میں لوکل باڈی انتخابی سرگرمیوں کا معاملہ، بی جے پی نے پارٹی کے 200 کارکنوں کو 6 سال کے لیے برطرف کر دیا، پارٹی امیدواروں کے خلاف مہم چلانے پر کی گئی کارروائی۔